मोमिन के लिए ये जिंदगी नहीं है, मोमिन के लिए वो जिंदगी है। वहां की लाइफ के सारे वो कंफर्ट जिसका वादा अल्लाह ने किया है, मासूम ने किया है। मासूम कहते हैं कि अगर तुम वहां पे दुनिया में तुम अच्छा काम करोगे तो वहां पे तुमको सारे कंफर्ट्स मिलेंगे। अब मैं एक और मिसाल देता मेरे साथ, मैं सिर्फ हाथ रख के मजलिस पढ़, उसके बाद कंक्लूड कर दूंगा। रमजान में आई थिंक 2008 या 9 का वाकया, 2008 या 9 में न्यूयॉर्क में अल-खुई सेंटर है, क्वींस में, बड़ा ह्यूज सेंटर है। वहां पे रमजान पड़ रहा था 15 दिन के लिए। तो जैसे ही वहाँ गए, एक हफ्ते के बाद वहाँ के एक मोमिन ने कहा कि मौलाना इफ्तार पे आइए। अब इफ्तार पे कौन नहीं जाए। मैं चला गया। जब इफ्तार पे गया तो उस जगह पे उनका घर था, फ्लैट था, उसी के करीब था, 60th फ्लोर पे ये रहते थे, 60th फ्लोर। 2 मिनट में उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया मुझे। जैसे ही मैं ऊपर गया, उस साहब ने कहा मौलाना ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा डाइनिंग है और ये मेरा बेडरूम है, ब्यूटीफुल फ्लैट। मैंने कहा यार तुम इतनी ऊपर क्यों आए, क्या तुमने एक्स्ट्रा पे किया? इससे और अगर यही फ्लैट में नीचे लेता तो 200,000, 300,000, 400,000 मिल जाता। ऑलमोस्ट आई पेड $1 million जस्ट टू गेट दिस। तो मैंने कहा यार लेकिन क्यों, वाई, इतनी ऊपर रहने में मज़ा क्या है? तो उसका जुमला सुने। वो कहता है मौलाना ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है। मैं सबसे ऊपर हूं और पूरा न्यूयॉर्क शहर नीचे। फैक्ट था, पूरा न्यूयॉर्क शहर नीचे था, ये सबसे ऊपर था, ब्यूटीफुल व्यू था। पलट के 15 रमजान के बाद बॉम्बे आया, लोकनवाला में मजलिस पढ़ रहा था। वहां पे 26 से 27 रमजान को एक मोमिन ने खाने पे बुलाया, 23 माले पे रहता, 23rd फ्लोर पर। उन्होंने भी ऊपर पहुंचाया और उन्होंने भी वही जुमले बोले जो अमेरिकन ने बोला था कि मौलाना ऊपर रहने का मजा ही और, मैं सबसे ऊपर अब पूरा बॉम्बे शहर नीचे। उसके बाद मैं मजलिस पढ़ने गया। मजलिस जब मैंने पढ़ी तो ये दोनों वाक़यात सुनाए कि मैं अब यहाँ से आ रहा। मैंने कहा ये हर आदमी ये चाह रहा कि ऊपर रहे, ऊपर रहने का मजा ही कुछ और है। मैंने कहा अब जो मैं मजलिस पढ़ा वो 6 फीट नीचे अंडरग्राउंड की बात कर रहा। आज तक मुझे कोई पैसे वाले ने ये नहीं कहा कि उसने वसीयत नहीं करी कि यार मुझे लेके जाके रूफ गार्डन में दफन करना, जाना नीचे ही है। तो कम से कम वहां के बारे में कुछ तो जानो, वहां के बारे में कुछ तो जानो। दोस्तों अमल ऐसा करो कि अली तुमको ऊपर लेकर चले जाए। अमाल अच्छे होंगे तो देन यू डोंट नीड टू वरी। मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। कि कोशिश ये करो कि जो कुछ करना है इस दुनिया में करो, जितना तुम इस दुनिया में करोगे इसके लिए बेहतरीन अमाल ये ज़ियारत आशूरा है। सिर्फ ज़ियारत आशूरा नहीं बल्कि ज़ियारत आशूरा के बाद ये जो मैंने कलिमात से मजलिस का आगाज़ किया कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। यौमल वरूद उस फर्स्ट नाइट की बात कर रहे हैं कि वो पहली रात जिस रात में कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, मौला हुसैन तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगर उसने तुम्हारी उस रात को आगाए बहजत, एक हमारे अजीम मुज्तहिद गुजरे अभी 8 या 10 साल पहले, बहुत अजीम पर्सनालिटी, उनके उस्ताद का वाक़या है शेख काजी का। वो आगे बहजत के ख्वाब में, आगे बहजत कैसी हस्ती थी, जो जानता है वो जानता है। अभी इनका इंतकाल हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी आगे बहजत। बीबी मासूमा के रोज़े में आज भी दफन है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, आज भी दफन है। तो आगे बहजत ने ख्वाब में अपने उस्ताद को देखा। वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी। ख्वाब में देखा कि वो आए, इन्होंने पूछा कि आगा आपको तो कितना अजर मिला होगा मरने के बाद, आपने इतनी किताबें लिखी, इतना आपका स्टेटस होगा। उसके बाद आगा बहजत ने कहा आगा ये बताओ कि सबसे ज्यादा फायदा किस चीज का हुआ नीचे जाने का? आगा मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा ज़ियारत आशूरा। ज़ियारत आशूरा और फर्स्ट नाइट, ये दोनों में क्या है रिलेशन, क्या है? ज़ियारत आशूरा का पहली रात में मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा कैसे हुआ? क्या मैं वहां जाने के बाद मैंने सोचा मैं 1 दफा पढ़ता था, काश 2 दफा पढ़ता, काश 3 दफा पढ़ता अपनी जिंदगी में। पूछा इतना फायदा कैसे हुआ? क्या उसमें तुम कहते हो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। वो यौमल वरूद यही कि दोस्तों मेरी एक ही ख्वाहिश जो मेरी मजलिस ईसाल सवाब की सुन रहा, कि अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो। और जब भी ज़ियारत आशूरा पढ़ना, जब भी ये ज़ियारत आशूरा पढ़ना,
تو اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، اپنے مرحوم ماں کی طرف سے بھی پڑھنا. اگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے. لیکن جن کے ماں باپ مر گئے تو آپ نیت یہ کرنا کہ پروردگار میں یہ زیارت عاشورہ اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھتا، بالخصوص میرے ماں باپ کی طرف سے. اس کے بعد یہ بولو کہ آج جس کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں. آپ کو نہیں معلوم کہ پوری دنیا میں کتنے لوگوں کی آج پہلی رات ہے. آپ نے مثال کے طور پر اندور میں آپ نے یہ نیت کر کے آپ نے زیارت امام حسین پڑھی. اس کے بعد اس کو نیت کا تیسری نیت یہ کرو کہ یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں سارے بیماروں کے بہاف میں، تو اللہ تم کو بیماریوں سے بچاتا. اس کے بعد یہ نیت کرو کہ میں یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں سارے پریشان حال کے پریشانی کے لیے، آپ کی پریشانی دور ہوتی. اس کے بعد بولو کہ یہ زیارت پڑھتا ہوں میں سارے حاجت مند کے لیے، تو آپ کی حاجتیں پوری ہوتی. اس کے بعد بولو یہ زیارت میں پڑھتا ہوں ان سارے میں نظر کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں 14 معصومین کو، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، اور اپنے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو. اس کے بعد قربتاً اللہ آپ زیارت شروع کرو. دوستو اس کا ثواب عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہے. جیسے ہی تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو لٹرلی زیارت عاشورہ کا ثواب وہ سارے مرحومین کو پہنچتا جس کی پہلی رات ہے. مثال کے طور پہ تم انڈیا میں پڑھ رہے اور کوئی آکلینڈ میں، نیوزی لینڈ کے آخری حصہ جو دنیا کا ہے وہاں پہ کسی مومن کی ہے. اگر آج 1000 آدمی کی پہلی رات ہے وچ وی ڈونٹ نو پوری دنیا میں کس کس کی ہے، آپ نے یہاں پہ انڈیا میں پڑھی، اندور میں پڑھی، آپ نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب جس کی پہلی رات ہے اس کو دے دے. آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک انسان فرسٹ نائٹ ان دا گریو اپنی لحد میں لیٹا ہوا ہے، آپ نے یہاں پہ زیارت عاشورہ پڑھی. لٹرلی ارشادات ہے کہ رحمت کے فرشتے اینجل جو ہے نور کا تشت لے کر اس کی لحد میں جاتے. دنیا میں جہاں بھی مولا حسین کا چاہنے والا جس کے بیہاف میں آپ پڑھ رہے اور وہ پوچھتا کہ یہ تشت کیوں آیا، یہ گناہ، یہ نور کیسے آیا، تو اس کو بتایا جاتا مثال کے طور پہ اندور میں فلاں لڑکی نے، فلاں لڑکے نے زیارت عاشورہ تیرے لیے پڑھی. تو اللہ دوستوں ڈسٹینس کو ختم کرتا، وہ سارے مرحومین کو، اس شخص کو، اس لڑکی کو، اس لڑکے کو بتایا جاتا کہ دیکھ یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ لڑکا ہے کہ جس نے امام حسین کی زیارت عاشورہ تیرے بیہاف میں پڑھی. آپ یقین کرو علماء یہ کہتے کہ یہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے. ایک زیارت عاشورہ کا تم اس نیت کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گا، اللہ تمہاری تقدیر کو بدلے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ سب سے بڑی چیز ہے دوستو کہ زیارت امام حسین جو بہترین گفٹ ہے مرنے والے کے لیے. میں سارے مولا کے چاہنے والے جو میری مجلس اس وقت سن رہے، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا اگر عاشورہ نہیں پڑھ سکتے تو وارثہ پڑھو، لیکن پڑھو. جب بھی تم قبرستان میں اپنے باپ کی لحد پہ جاؤ، جب بھی اپنی ماں کی گریو پہ جاؤ، جانے کے بعد میں وہ جاگنے کے بعد اپنے باپ اپنی ماں کی گریو پہ کھڑے رہ کر زیارت امام حسین ان کے بیہاف میں پڑھو اور سارے مرحومین کے بیہاف میں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی ایسی بلائیں ہیں، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں، کتنی ایسی تکلیفیں ہیں، کتنی ایسی اذیتیں جو آنے والی ہے، لیکن اس زیارت سے ساری تمہاری بلائیں دور ہوتی. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، اللہ تمہارے لیے پڑھتا تھا. اگر تم 40 دن مثال کے طور پہ 40 دن تم مسلسل پڑھتے رہو تو اللہ تمہاری وہ ساری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں، ساری لائف کے جو ہرڈلز ہیں، ساری لائف کے جو رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا اور تمہاری زندگی میں ایک برکت عطا کرتا. تو میری ایک ہی خواہش ہے اس مرحوم کی مجلس میں کہ اپنے رشتہ داروں کو مت بھولو، اپنے خاندان والوں کو مت بھولو، اپنے مومنین کو مت بھولو. اگر تم نے اس طرح سے اپنے مرحوم کو بھیجتے رہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ تمہارے باپ کے، تمہاری ماں کے درجات کو بلند کرتا، ان کے گریڈز کو بڑھاتا اور بڑھا کے معصوم کی بارگاہ میں قریب سے قریب ہوتا. ایک چیز اور یاد رکھو کہ مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹتا نہیں، رشتہ مضبوط رہتا. اپنا بہترین تحفہ اپنے مرحوم ماں کو، اپنے مرحوم باپ کو دینا ہے تو امام حسین کی زیارت سے دیجئے. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. دوسرا ایک گفٹ دے کے جاتا کہ روزانہ گھر میں بیٹھ کے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، پتہ نہیں اندور کے حالات کیسے. کوشش کرو 10 منٹ 5 منٹ اپنے مرحومین کے لیے اسپیئر کرو. 5-10 منٹ جو نیکی کرو اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے کرو. صرف نیت کرنا تمہارا کام ہے. جسٹ ڈو دا نیت کہ اللہ یہ میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ میں مرحوم ماں کی طرف سے. اس کے بعد کہ اللہ عطا کیسے کرتا، اللہ دیتا کیسے.
بہترین گفٹ مرنے والے کو سورہ ملک، قرآن کا وہ سورہ ملک جو اسپرے کا کام کرے گا، تمہارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے گا۔ ہفتے میں ایک دن جمعرات یا مہینے میں ایک دن اپنے باپ کی لحد پہ ضرور جاؤ، اپنی ماں کی لحد پہ ضرور جاؤ۔ کچھ مت کرو یار، جا کے صرف ملاقات کر کے آؤ۔ کیا ان کا اتنا حق نہیں ہے؟ کیا ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ ماں کے پاس تم ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ یا مہینے میں ایک دفعہ؟ whenever you get chance جاؤ۔ جب ماں کی گریو پہ جانا تو پیروں کے سائڈ پہ بیٹھنا، باپ کی گریو پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، اور جا کر وہ سلام ضرور پڑھو جو قبرستان کا سلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ والا سلام۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے سلام، پلیز لیٹ می نو، آئی سینڈ اٹ ٹو یو۔ مجھے واٹس ایپ کرے، میں بھیج دوں گا۔ آپ کو معلوم یہ سلام کا اجر کیا ہے؟ 1 منٹ کا سلام ہے یار، جسٹ 1 منٹ۔ اس سلام کا اجر یہ ہے، اس سلام کا ثواب یہ ہے۔ میں نہیں بول رہا، عابد الرامی نہیں بول رہا، اس پہ لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرا مولا بولتا ہے کہ جو بھی یہ سلام قبرستان میں، سیمیٹری میں، گریو یارڈ میں پڑے گا جا کے، اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے۔ کین یو امیجن؟ کین یو امیجن؟ کوئی اور نہیں بول رہا، امام کے جملے لکھا ہوا ہے وہاں پہ۔ یہ ایکسٹرا آرڈینری سلام ہے۔ If you don't have, let me know, I will send it to you۔ اتنا پیارا 1 منٹ کا سلام ہے۔ کھڑے رہ کے پڑھو، پڑھ کے بنڈر ہو جاؤ، اور جانے کے بعد جب پہنچو وہاں پہ تو وہاں پہنچ کے سورہ ملک ضرور یا سورہ یاسین، یہ دونوں سورے مرنے والے کے لیے اتنے پیارے سورے، اتنے اچھے سورے کہ یہ سورہ ملک پڑھنے سے جہاں پڑھا جائے گا وہاں پہ سارا عذاب اٹھا دیا جائے گا۔ یاسین جہاں پڑھا جائے گا وہاں فشار خبر سے انسان بچ جائے گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کرم پروردگار کیا ہوتا۔ اور آخری بات کہ اپنے مرنے والے کو کے لیے صدقہ ضرور، ایک روٹی دو لیکن دو۔ میں تو روٹی بہت بول رہا، پیس آف بریڈ کی کوئی ویلیو ہے؟ تمہاری لائف میں اگر کوئی آبسٹیکلز ہے تو آبسٹیکلز دور ہو جائیں گے۔ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ پیس آف بریڈ ایوری تھرسڈے، ڈونٹ فورگیٹ۔ یہ مت بولے یار کیا بات ہے، نو، ہر جمعرات کو اپنے مرحوم کا روز دیں۔ یہ نہیں کہ یو آر ویٹنگ فار تھرسڈے تو دیں، لیکن ہر روز دے سکتے، ہر روز دینا بھی چاہیے۔ کیا دینا چاہیے؟ کسی غریب کو روٹی، کسی غریب کا پیٹ بھرنا، اس کے بعد دیکھو کہ مولا کا کرم کتنا ہوتا۔ اور جب دو نیت کرو کہ میں نے اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، مرحوم ماں کی طرف سے دے رہا ہوں، ہر نیکی کے پیچھے اپنے مرحومین کے نام لکھو، پھر دیکھو کہ تمہارے اجر کیا ملتا۔ پھر آپ یہ دیکھو کہ ان کی دعا آپ کو کتنی لگتی۔ جب ماں کے پاس یہ تحفہ جاتا، جب باپ کے پاس یہ تحفہ جاتا، تو باپ آپ کے حق میں دعا دیتا کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھلایا، اب تو بھی اس کو نہ بھلا۔ مرنے کے بعد ماں باپ کی دعا اس طرح لگتی۔ تو میری مجلس کی پوری مجلس کا کنکلوژن یہ کہ ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس۔ جیسا زندگی میں تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی ویسی۔ اور مرنے کے بعد جو خدمت ہے، روزانہ صبح اٹھ کے روزانہ صبح اٹھ کے آپ صلوات پڑھو یا استغفار کرو۔ بہترین دعا میں سے دعا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعائے کمیل کے جملے، یا پھر آپ یہ بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، کوئی بات نہیں، کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوستو یہ وہ چیزیں کہ جو مرنے کے بعد تمہارے بھی کام آئیں گی، تم اپنے والدین کے لیے اگر کرو گے۔ اور ماں باپ کو اگر کوئی بھول جائے تو اس سے بڑا تو میں کہتا ہوں بدنصیب ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں جو ماں اور باپ کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ بس یہ بہترین انویسٹمنٹ ان کے والدین نے کیا، بہترین انویسٹمنٹ ان کے والدین نے کیا کہ عالم دین بنا۔ میں یہ نہیں بولا کہ آپ اپنے بچوں کو عالم دین ہی بناؤ، دین بتا دو یار بس۔ آج اگر ہمارے پاس اسلام ہے، مجھے بتایا گیا کہ اندور میں بہت مومنین ہیں اور ماشاءاللہ بہت مولا کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بہترین ایصال ثواب میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا اپنے والدین کے لیے، مغفرت والدین کی نماز، اتنی پیاری نماز ہے، 3 منٹ کی نماز ہے، لیکن دوستو یہ نماز تمہاری ماں تمہارے باپ کی لحد میں
70,000. یہ میں نے بولا حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہر روز. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ 2 رکعت نماز. سو سمپل. کتنی دیر ہوئی؟ 3 منٹ. ایک علم ایک سورہ قل، ایک علم ایک سورہ کوثر، بالکل فجر کی نماز کی طرح. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین. آپ کو معلوم اس کا ثواب کس کس کو دے سکتے ہیں آپ؟ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے دادا دادی، نانا نانی، انٹائر یور فیملی، سارے اہل خاندان کو 2 رکعت نماز کا تحفہ روزانہ دو، تو تمہارے باپ کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ تمہارا رشتہ لگا ہوا رہے گا. روز تمہارے باپ کو تحفہ دے گا، مثال کے طور پہ تحفہ جائے گا، تو باپ پوچھے گا یہ تحفہ آیا کیسے؟ فرشتوں سے. اس کو بتایا جائے گا اس کے بیٹے نے، اس کی بیٹی نے بھیجا. اس کے بعد اللہ بیچ کی جو پردہ ہے، جو برزخ کا پردہ ہے، اس پردے کو ہٹاتا، لحد سے، گریف سے بتاتا، دیکھ تیرا بیٹا، مثال دے رہا کہ اندور میں تیرا بیٹا ہے، اس نے یہ تحفہ بھیجا نماز کا، اس نے یہ تحفہ بھیجا صلوات کا، اس نے یہ تحفہ بھیجا صدقے کا، اس نے یہ تحفہ بھیجا قرآن کے سورے کا. تو باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، دیکھ کے ایک زمانے کے بعد بیٹے کے چہرے کو، ماں بیٹی کے چہرے کو دیکھ رہی، بیٹے کو چہرے کو دیکھ رہی. لحد سے ماں باپ دعا دیتے کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھلایا، میرے بیٹے کی وجہ سے میرے اوپر رحمت آئی، اللہ تو اس کی زندگی میں رحمت. مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی دعا تمہارے ساتھ لگے گی. اتنی عظیم پرسنالٹیز ہیں اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما.